बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज तीन खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इस्लामाबाद की हसास तरीन इमारत में GHQ और आर्मी चीफ के हवाले से क्या सरगर्मी हुई और उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, इसे प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर इमरान खान जनरल बाजवा से मुतल्लिक जो उनकी मुलाकात थी, इस हवाले से उन्होंने क्या इंकिशाफ किया, इसका हाल अहवाल भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर नए आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में अब राजा साहब एक नया ट्विस्ट आ गया है। ये ट्विस्ट क्या है, इससे भी हम पर्दा उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले राजा साहब आपको बताएं कि खान साहब ने आज कुछ बातें कही हैं। एक तो लॉन्ग मार्च के शुरुआत से खिताब करते हुए और फिर कुछ सहाफियों से भी उनकी मुलाकात हुई है। खान साहब ये कहते हैं कि सबसे पहले तो नवाज शरीफ आर्मी चीफ को कहेंगे कि इमरान खान को फारिग करो, यानी उन हालात के अंदर कि अगर इनकी मर्जी का आर्मी चीफ लगा दिया जाता है। फिर वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ कभी भी मेरिट पर आर्मी चीफ नहीं लगा सकते, वो मर्जी का आर्मी चीफ लाकर उससे IG पंजाब की तरह काम लेना चाहते हैं और फिर मेरे खिलाफ केसेस और मुझे सियासत से अलग करने के लिए पूरी कोशिशें की जाएंगी और फिर इनके करप्शन के केसेस जो हैं वो रखे जाएंगे साइड पर, उन्हें दाखिल दफ्तर कर दिया जाएगा। अब खान साहब ने आज अपना जो आइंदा का लाएमल है रावलपिंडी के हवाले से, इसका भी ऐलान करना है। लेकिन राय साहब एक और जो बात उन्होंने कही और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कहते हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात का एजेंडा जल्द और शफाफ इंतखाबात था। मुसल्लह अफवाज के सरबराह की तैनाती चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरह होनी चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत अपने फायदे के लिए आर्मी एक्ट में मुजवजा तरमीम कर रही है, जो आला अदलिया में चैलेंज हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मेरी लाहौर में कोई मुलाकात नहीं। राय साहब, ये खबर इसी प्लेटफॉर्म पे हमने अपने सुनने वालों के सामने रखी थी कि और आज इसकी कंफर्मेशन भी आ गई। खान साहब ने खुद इसकी तस्दीक कर दी है। अच्छा, फिर वो ये भी कहते हैं कि वजीराबाद हमले के मरकजी मुलजिम को 14 दिन बाद अदालत में पेश किया गया। मुझे खदशा है कि उनका 14 रोज में शवाहिद ज़ाया ना हो जाए। यहाँ पर होता वैसे यही है, शवाहिद ज़ाया किए जा सकते हैं। और काफ लीग हमारी इत्तेहादी है, परवेज़ इलाही के साथ बेहतरीन इत्तेहाद चल रहा है। मुकदमे के इंदराज में सबसे बड़ी रुकावट साबिक IG पंजाब थे, यानी उनके किसी से राब्ते थे, वो गए और 40 पंजाब पुलिस के अंदर तबादले भी हुए राजा साहब उनके जाने के बाद। खान साहब ये भी कहते हैं कि मैंने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM से धांधली रुकवाने की भरपूर कोशिश की। EVM के मामले पर नवाज, जरदारी, इलेक्शन कमीशन और हैंडलर्स एक पेज पर थे और मुझे अगर मुकम्मल इख्तियारात मिलेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा। ये नहीं हो सकता कि इख्तियारात किसी और के पास हो और जिम्मेदारी किसी और के पास। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और मुलाकात का एजेंडा सिर्फ जल्द और शफाफ इंतखाबात था, इसके अलावा एजेंडा कुछ और नहीं था। राय साहब, ये जो खान साहब ने बात कही है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्योंकि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और जो लंदन से वाइब्स आ रही हैं वो शायद कोई इतनी अच्छी नहीं हैं। जो पैगाम और जो टेलीफोन कॉल शहबाज शरीफ को गाड़ी में आई, जिसके बाद गाड़ी का रुख मोड़ दिया गया और फिर लंदन में वो एक रात और भी रहे, उसके बाद हालात बदल गए हैं और हालात जो हैं वो कहीं और से किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब की मर्जी का आर्मी चीफ आएगा तो जो खान साहब जैसे कह रहे हैं वैसा ही होगा, लेकिन शहर इक़्तिदार से क्या खबर है, क्या हो रहा है शहर इक़्तिदार के अंदर? क्योंकि खान साहब का अब लॉन्ग मार्च पिंडी की तरफ होगा। खान साहब पहले कह रहे थे कि हम पीछे बैठकर सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, अब ऑब्जर्व करने वाली बात भी सामने आ गई कि वो पीछे बैठे हैं और उन्होंने कोई बात जो है वो नहीं करनी। और फिर सबसे अहम बात इस पे ये है कि अब पिंडी के लॉन्ग मार्च और धरने का बाकायदा ऐलान खान साहब जो है वो करने जा रहे हैं। जी राय साहब। देखें आशवी साहब, नए आर्मी चीफ की तकर्री पर नून लीग एक बहुत ही खतरनाक किस्म का खेल खेल रही है। आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा एडवेंचर कर रही है जो कि नून लीग के लिए मिस एडवेंचर में भी बदल सकता है। लेकिन असल इशू ये है कि नून लीग के लिए अब और कोई ऑप्शन नहीं है इसके सिवा कि वो इस एडवेंचर की जानिब जाए। यानी अगर वो ये एडवेंचर नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक ना करे
تو تب بھی سیاسی طور پر نون لیگ فنا ہو جائے گی، اور اگر یہ ایڈونچر کامیاب نہیں ہوتا تو تب بھی نون لیگ کے لیے بہت بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اچھا، وہ ایڈونچر ہے کیا؟ ایک تو ان کو یہ پتا ہے کہ اگر نیا آرمی چیف جس طریقے سے یہ لانا چاہتے ہیں، جس کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ نئے آرمی چیف کو لا کر سب سے پہلے اسے کہیں گے کہ عمران خان کو فارغ کرو، عمران خان کو نااہل کرواؤ، عمران خان کو سیاسی میدان سے باہر پھینکو۔ اب ہاشمی صاحب، اگر یہ اس قسم کا آرمی چیف لانے میں کامیاب نہیں ہوتے، یعنی اپنی مرضی کا آرمی چیف جس سے یہ اپنی مرضی کا کام کروا سکیں، اور تاریخ تو یہی رہی ہے کہ جب بھی انہوں نے کسی کو آرمی چیف بنایا ہے اس سے ان کی توقعات تو یہی ہوتی ہیں کہ وہ ہماری جو سیاسی خواہشات ہیں، جو سیاسی مقاصد ہیں، وہ سیاسی مقاصد پورے کرے آرمی چیف۔ لیکن آرمی چیف جب بھی چیف بنتا ہے وہ اپنے ادارے کا چیف بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب نون لیگ کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ یہ انشور کیا جائے کہ جو نیا آرمی چیف آئے اس کے ذریعے عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کروا دیا جائے، کیونکہ اگر ایک ایسا آرمی چیف آتا ہے جو کہ مکمل طور پر نیوٹرل ہوتا ہے، جو مکمل طور پر میرٹ پر فیصلے کرتا ہے، تو نون لیگ کو یہ پتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب اگلا الیکشن 3/4 اکثریت سے جیت جائیں گے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو ہٹانا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ تو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو ہٹانے کا جو انجام ہوا ہے وہ دیکھ لیا، ادارے سے کس قسم کے پیچیدہ سوالات ہوئے، ادارے کے مورائل کے اوپر کتنا برا اثر پڑا، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس کرنا پڑی، اور انہوں نے یہ جملہ بھی بولا کہ مارچ اپریل سے ہم پر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ اب کوئی بھی یہ نہیں چاہتا پاکستانی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو اس طرح سے پریس کانفرنس کرنی پڑے، ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ الفاظ بولنے پڑے کہ ہم پر بہت دباؤ تھا۔ اب یہ دباؤ کیوں آیا؟ یہ اس وجہ سے آیا کہ عوام نے عمران خان صاحب کی حکومت جس سازش کے ذریعے گرائی گئی اس سازش کو قبول نہیں کیا۔ عوام نے اس سازش کو نہ صرف یہ کہ اس کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف بڑی بھرپور قسم کی مذمت کی۔ تو اس لیے اب جو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بن چکی ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب کے پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، تو نون لیگ کے پاس صرف ایک آپشن یہ ہے کہ ایسا آرمی چیف لایا جائے اور اس سے اس قسم کی توقعات باندھی جائیں، اس سے اس قسم کی کمٹمنٹس لی جائیں، اس سے اس قسم کی یقین دہانیاں لی جائیں کہ آپ جب آرمی چیف بن جائیں گے، چونکہ آرمی چیف ہم آپ کو بنا رہے ہیں، آپ کا جو پیچھے کریئر ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کا یہ جو 3 اشروں کا کریئر ہے اس کی وجہ سے آپ اس عہدے تک پہنچے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا، اس لیے آپ ہمیں یہ یقین دہانی کروائیں کہ آپ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کریں گے۔ اچھا، اب ہاشمی صاحب، ایک تو ان کے پاس یہ آپشن ہے جس کے متعلق عمران خان صاحب نے اشارہ کیا اور بات کی۔ دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ اگر جی ایچ کیو ان کی بات نہیں مانتا، اور کیوں نہیں مانتا اس کو تھوڑا سا آگے جا کر ایکسپلین کریں گے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان یہ میچ کس طرح سے پھنسا ہوا ہے۔ اگر جی ایچ کیو ان کی بات نہیں مانتا، میاں نواز شریف کی اور شہباز شریف کی، نئے آرمی چیف کی تقرری پر جی ایچ کیو یہ کہتا ہے کہ آپ تو کرپٹ بھی ہیں، آپ کے اوپر مقدمات بھی ہیں، آپ کو تو ہم نے زبردستی حکومت بھی دی، جیسے جاوید لطیف نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں زبردستی حکومت دی اور ہمیں زبردستی اس حکومت میں بٹھایا اور یہ کہا کہ آپ نے یہ حکومت کرنی ہے ورنہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ تو جی ایچ کیو یہ بھی ایک ظاہر ہے اس کی جانب سے پیغام ہے کہ آپ کے مقدمات ہیں، آپ اتنی کمپرومائزڈ سچویشن میں ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ آرمی چیف نیا جو لگے گا اس کو تعینات کرنے کا اختیار بھی مکمل طور پر آپ کے پاس ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جی ایچ کیو کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے۔ اب نون لیگ کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ جی ایچ کیو کے ساتھ یہ ہیڈ آن ہو جائیں، یعنی یا تو ان کا آرمی چیف لگ جائے، جی ایچ کیو یہ بات مان جائے کہ ٹھیک ہے جو نام میاں نواز شریف کی جانب سے آ رہا ہے اسی نام کے اوپر اتفاق رائے کر لیا جائے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ جی ایچ کیو کے ساتھ ہیڈ آن ہو جائیں،
جی ایچ کیو اگر ہماری حکومت الٹاتا ہے تو جی ایچ کیو کو ہماری حکومت الٹانے دی جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہماری حکومت الٹ گئی، 4-6 ماہ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا، تو پھر بھی شاید ہماری کوئی تھوڑی بہت بچت ہو جائے، ہم ہو سکتا ہے کوئی مظلومیت کا لبادہ اوڑھ لیں۔ ہم نے جو مہنگائی کا قہر نازل کیا پچھلے 6 مہینے میں، اس کا پورا ملبہ اٹھا کر ہم اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم نے تو ریکوری بھی کر لینی تھی، لیکن ہمیں تو جی ایچ کیو نے 4-6 مہینے سے زیادہ حکومت کا موقع نہیں دیا، اور پھر ہم سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی سروائیول صرف اس چیز میں ہے کہ نیا آرمی چیف ان کے سیاسی مقاصد پورے کرے، اور اگر ان کے سیاسی مقاصد پورے کرنے والا آرمی چیف نہیں آتا، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی آرمی چیف کبھی بھی ان کے سیاسی مقاصد اس طرح سے پورے نہیں کرے گا، نہ وہ اس پوزیشن میں ہوگا، لیکن اگر وہ نہیں آتا تو پھر ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ملک کے اندر مارشل لا لگ جائے، ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ پھر جی ایچ کیو ان کی حکومت کو الٹا دے۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہ جو بار بار تاثر دے رہے ہیں اور یہ جو ٹرینڈز چلا رہے ہیں کہ فیصلہ نواز کرے گا، یہ ٹرینڈز اسی وجہ سے چلائے جا رہے ہیں کہ یہ اس وقت جی ایچ کیو کے ساتھ ایک یہ آپ کہہ لیں کہ محاذ آرائی کی کیفیت بنا کر یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے، اور جان بوجھ کر اس طرح کا ماحول بھی بنا رہے ہیں کہ اگر ہماری بات نہیں مانی جاتی تو یہ ہماری حکومت اگر جی ایچ کیو الٹانا چاہتا ہے تو الٹا دے، یعنی ہم سیاسی شہید بن جائیں۔ اب ہاشمی صاحب، اس کے اندر ایک ٹیکنیکل جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جی ایچ کیو جو 6 سینئر جنرلز کی لسٹ بھیجے گا، یا جو بھی سینئر جنرلز کی لسٹ بھیجے گا، وہ لسٹ اصل میں کن جنرلز کے ناموں پر مشتمل ہوگی؟ کچھ حلقے یہ ہیں، کچھ حلقے ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 27 نومبر کو جنرل عاصم منیر ریٹائر ہو جائیں گے، تو 29 نومبر کو جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے وقت ان کو سینئر کنسیڈر نہیں کیا جا سکے گا، یہ کچھ حلقوں کا دعویٰ ہے۔ اب کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سمری 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ پہلے، یعنی جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت 27 نومبر کو ختم ہونے سے پہلے موو ہو جائے گی، تو اس وجہ سے ان کو سینئر جنرل کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ لیکن بہت سے حلقوں کی یہ بھی رائے ہے کہ اگر اس قسم کا معاملہ ہوا تو یہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے، اگرچہ سپریم کورٹ تو ہمیشہ سے ہمیں پتا ہے کہ جو موجودہ بدترین اور سیاہ ترین دور ہے، یہ جو چیف جسٹس بندیال صاحب کا، جس دور میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، جس دور سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، تو سپریم کورٹ تو اس کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، کسی ایسے فیصلے کی توقع نہیں کر سکتے جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ سپریم کورٹ کوئی بولڈ قسم کا میرٹ کے اوپر کوئی ڈیسیژن دے سکتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیلنج ہو سکتا ہے اگر سینیورٹی لسٹ کے اندر جنرل عاصم منیر کا نام شامل کیا گیا، یہ کچھ حلقوں کا کہنا ہے۔ اب اس میں ہاشمی صاحب ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ سامنے آیا تھا تو ایک ایسا کریکٹر سپریم کورٹ پہنچ گیا تھا جس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی طاقتور حلقے ہوتے ہیں، اور طاقتور حلقوں کا ایک خاص حصہ اس کے پیچھے تھا۔ اس وقت یہ تاثر بنا، یعنی تاثر یہ بنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی ممکنہ طور پر ایسے حلقے جو اس وقت نہیں چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہو، انہی نے اس پٹیشنر کو پش کیا، ان سے کہا کہ آپ جائیں سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں، اور پھر بہت ہی مسٹیریس حالات میں سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو ٹیک اپ بھی کر لیا، اور پھر جس قسم کے ریمارکس آتے رہے جسٹس کھوسا کی جانب سے، سپریم کورٹ کے بینچ کی جانب سے، وہ بھی بڑے حیران کن تھے۔ یہاں تک کہ اس قسم کے بھی ریمارکس آئے کہ آپ نے تو آرمی چیف کو شٹل کاک بنا دیا ہے ادھر سے ادھر اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان، تو کبھی بھی کسی بھی عدالت سے آرمی چیف جیسے عہدے کے متعلق پاکستان میں کبھی بھی اس قسم کے ریمارکس نہیں آئے تھے۔ تو اس سے یہ تاثر بنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہی شاید ممکنہ طور پر کچھ لوگوں کے دعوے کے مطابق اور تاثر کے مطابق کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ایک حصہ ایسا تھا جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملے، اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن رکوانے کے لیے ایک پٹیشنر کو لانچ کروایا گیا، ایک ایسے شخص کو لانچ کروایا گیا جس کو اس سے پہلے سپریم کورٹ مختلف پٹیشنز دائر کرنے پر
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جرمانے بھی کرتی رہی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جرمانے کرتی رہی ہے. اس طرح کے کریکٹر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر 2-3 پائے جاتے ہیں اور ان کو عموماً اسٹیبلشمنٹ ہی استعمال کرتی ہے مختلف مواقع پر. اب اسی پوری سچویشن میں آپ ذرا ایک لمحے کے لیے یہ تصور کریں کہ اگر سینیورٹی لسٹ اس قسم کی جاتی ہے جس کے اندر قانون کے تحت یا کچھ حلقے جو قانونی نکتہ اٹھا رہے ہیں ان قانونی نکات کے تحت اگر وہ چیلنج ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کس قسم کا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ الگ قسم کا ایک سین کریٹ ہو جائے گا. اور پھر یہ بھی تاثر کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی ایک حصہ اس پورے معاملے کو چیلنج کر دے. یعنی ڈائریکٹ تو وہ چیلنج نہیں کرے گا, یعنی کسی کے ذریعے چیلنج کروا سکتا ہے. تو اس لیے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان یہ جو نئے آرمی چیف کی تقرری کا میچ ہے یہ بہت برے طریقے سے پھنس چکا ہے, کیونکہ بہت سے حلقے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے وقت جنرل ساحر شمشاد مرزا سب سے سینئر جنرل ہوں گے. کچھ حلقے یہ بھی تاثر دیتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی یہ خواہش ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا اگلے آرمی چیف بن جائیں یا کم سے کم جوائنٹ چیف وہ ضرور بنے. یہ کچھ حلقوں کا تاثر ہے. دوسری جانب ظاہر ہے کہ کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں, جنرل عاصم منیر ہی اس وقت سینئر ہیں. اب جنرل عاصم منیر کے متعلق نون لیگ نے جان بوجھ کر اپنے پتے شو کر دیے, اس سے پہلے ہی شو کر دیے. جنرل عاصم منیر یا آپ یہ کہہ لیں کہ نئے آرمی چیف کا جو اس کی تعیناتی ہے, اس پورے ایشو کو اگر کسی نے متنازع کیا ہے تو وہ نون لیگ ہے, کیونکہ مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس میں جنرل عاصم منیر کے متعلق بات کی. اسی طرح میاں نواز شریف نے بھی جنرل عاصم منیر کے متعلق بات کی. تو جب آپ پریس کانفرنس میں اس طرح کی بات کر دیں گے تو پھر اس سے یہ تاثر ابھرنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں اور آپ کی بڑی کلیئر چوائس ہے کہ آپ اس جنرل کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ جو آپ کے 6 سینئر جنرلز ہیں ان کا اپنا ایک کریئر ہے, یہ ایک پروسیس سے گزر کر یہاں لیفٹیننٹ جنرل بنے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی پروسیس سے یہ جو جنرلز ہیں یہ نہیں گزرے. ایک پورا آرمی کے اندر پروسیس ہوتا ہے پروموشنز کا, اس پروسیس سے گزر کر یہاں پر آئے ہیں. لیکن شریف خاندان اب چاہتا یہ ہے کہ جس کو بھی وہ آرمی چیف بنائیں اس کے اوپر وہ احسان چڑھائیں اور پھر اس احسان کے بدلے میں یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ عمران خان صاحب کو ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ناک آؤٹ کیا جائے. تو ہاشمی صاحب اب سوال یہ ہے, $1 ملین کوسچن, سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو سینیورٹی لسٹ جائے گی جی ایچ کیو سے وزارت دفاع میں, اب وزارت دفاع کا جو رول ہے پاکستان میں اور پاکستان جیسے ممالک میں وہ ہومیوپیتھک سا ہوتا ہے, بڑا سیریمونیل سا اس کا رول ہوتا ہے, ایک رسمی سی کارروائی ہوتی ہے. اصل تو پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر وہ فائل رکتی ہے اور کسی بھی پرائم منسٹر کے پاس ظاہر ہے کہ اپنے سول انٹیلیجنس ذرائع بھی ہوتے ہیں تمام جنرلز کے متعلق. اور کوئی بھی پرائم منسٹر جو سب سے زیادہ ریلائی کرتا ہے وہ آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کے ریمارکس کے اوپر ریلائی نہیں کرتا. ہر جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہوتا ہے وہ ان 6 کے 6 جنرلز یا جتنے بھی جنرلز کے نام اس سمری میں شامل ہوتے ہیں جو کہ جی ایچ کیو سے موو کی جاتی ہے ان سب کے متعلق اپنے ریمارکس لکھتا ہے. لیکن پرائم منسٹر کبھی بھی ان ریمارکس کو خاطر میں نہیں لاتا, ان ریمارکس کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا. پرائم منسٹر فیصلہ کرتا ہے اپنے سول انٹیلیجنس ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کی بنا پر, جیسے جنرل باجوہ کے متعلق فیصلہ کیا گیا تھا میاں نواز شریف کی جانب سے. اور وہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کہ 2014 کے دھرنے میں جنرل باجوہ راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے اور اس وقت اسحاق ڈار نے, وہ بریفنگ میں نے خود بھی اٹینڈ کی تھی, تو اسحاق ڈار نے یہ کہا تھا کہ 2014 کا جب دھرنا ہوا تھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے وہ اس وقت مارشل لاء کے حق میں نہیں تھے, اور اس وقت اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ ایک جمہوریت پسند جنرل تھے, اس وجہ سے ہم نے ان کو آرمی چیف لگایا. بعد میں جب پہلی مرتبہ ڈیل لینے کے لیے محمد زبیر کو بھیجا, جب وہ ڈیل نہیں ملی تو پھر ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کو اسی نون لیگ نے غدار بھی قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 6 کے تحت ہم جنرل باجوہ پر اقتدار میں آنے کے بعد مقدمہ چلائیں گے. تو ہاشمی صاحب اب سوال یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ $1 ملین کوسچن, وہ یہ ہے کہ سینیورٹی لسٹ جو جائے گی وہ کس قسم کی جائے گی.
کیا اس کے اندر جنرل عاصم منیر کا نام شامل ہوگا؟ اگر جنرل عاصم منیر کا نام شامل ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر جو شریف خاندان ہیں ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر جس طرح سے کچھ حلقے کہتے ہیں کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا سب سے سینئر ہوں گے اور چونکہ جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ ہے 27 نومبر کو، تو کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کا نام اس سینیورٹی لسٹ میں نہ جائے جو کہ جی ایچ کیو سے بھجوائی جائے. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو باقی پھر 5-6 آپ کے سینئر ترین جنرلز ہیں ان میں سے جنرل فیض کو تو آپ مائنس کر دیں، ان کو تو کسی بھی صورت نون لیگ اگلے آرمی چیف کے لیے کنسیڈر نہیں کرے گی. تو انہی میں سے انہوں نے رائے صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، خواجہ آصف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا، یہ بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہیں جنرل فیض کے حوالے سے، اور کل انہوں نے ایک پروگرام میں بیٹھ کر کہا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کسی کو کنٹروورشل بنا دیا ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے معاملے کے اوپر، حالانکہ نون لیگ نے اسے کنٹروورشل زیادہ بنایا ہے. تو پھر اس پر انہوں نے خود ہی یہ خبر دے دی کہ جنرل فیض کا نام تو ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور اب اطلاعات یہ ہیں راجہ صاحب، آپ کے جواب کی طرف جانے سے پہلے، کہ آج سمری باقاعدہ اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا اور موو کر دی جائے گی، یہ بھی خواجہ آصف صاحب نے اپنے اس بیان کے اندر کہا ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب، جنرل فیض کو تو یہ کنسیڈر نہیں کریں گے، یہ تو اب ایک بات واضح ہے. تو اس میں خواجہ آصف کا بیان کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. یہ سب کو پتا ہے کہ جنرل فیض کے خلاف کس قسم کی کیمپین کرتے رہے. لیکن خواجہ آصف کا یہ بیان ضرور اہمیت رکھتا ہے کہ جو لسٹ آئے گی جی ایچ کیو سے سینیورٹی لسٹ، ہم اسی میں سے کسی کو آرمی چیف بنائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تمام جو آرمی چیف کی تعیناتی کا انحصار ہے اس لسٹ کے اوپر ہے جو کہ جی ایچ کیو سے جائے گی. اور یہ لسٹ کون بناتا ہے؟ یہ لسٹ بناتا ہے آرمی چیف. تو کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جنرل عاصم منیر کا نام اس لسٹ کے اندر شامل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ایک بہت اہم چیز ہوگی، کیونکہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر 5 جنرلز کے نام کسی سمری کے اندر گئے ہیں تو 1-2 جنرلز کے نام کوئی بھی پرائم منسٹر دوبارہ سے جی ایچ کیو کو کہہ سکتا ہے کہ 1-2 نام اور بھجوائے جائیں. لیکن چونکہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کے پاس پہلے بھی مینڈیٹ بھی نہیں ہے، جس کے اوپر کرپشن کے مقدمات بھی ہیں، تو بڑی کمپرومائزنگ سچویشن میں بھی ہے. تو پھر اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو آپ کی سینیورٹی لسٹ جائے گی اس کے بعد شہباز شریف اتنی جرت کر سکیں گے کہ وہ کہیں کہ نہیں اس کے اندر آپ 1-2 نام اور ایڈ کریں یا 1-2 اور سینئر جنرلز کے نام ایڈ کریں. اب اس کے اندر انہوں نے ایک اور جو ایڈونچر کرنے کی کوشش کی ہاشمی صاحب، وہ ایڈونچر یہ تھا کہ یہ آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کا ہتھیار اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے. اور یہ خبر بھی آپ یہ کہہ لیں کہ جان بوجھ کر جی ایچ کیو کی پلس چیک کرنے کے لیے انہوں نے آپ یہ کہیں کہ سامنے یہ لے کے آئے. یہ جو آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ، آرمی ایکٹ میں ترمیم کی خبر ہے. اچھا، یہ مس ایڈونچر کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک آدھا نام اس سینیورٹی لسٹ میں نہ ہوا، جو نام یہ چاہتے ہیں کہ سینیورٹی لسٹ میں ہو، اگر وہ نام نہ ہو تو پھر ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہو کہ ہم کہیں کہ شہباز شریف نے 2 لائنیں لکھی، اس کے بعد سگنیچر کیے، ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور یہ کہا کہ میں نے آرمی کے فلاں آفیسر کا یا آرمی کے فلاں لیفٹیننٹ جنرل کا میں نے ٹینیور ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اس کی مدت ملازمت بڑھا دیا ہے، اور اس طریقے سے ہم جی ایچ کیو کو پیغام دیں کہ ہمارے پاس ایک اور بھی آپشن موجود ہے. لیکن ہاشمی صاحب، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بڑا ایک پیچیدہ معاملہ بن جائے گا، کیونکہ 8-10 دن ہیں. جنرل باجوہ تو ظاہر ہے کہ آخری 8-10 دن کے اندر کوئی اتنے مؤثر نہیں رہیں گے، لیکن جو آپ کے 6 سینئر ترین جنرلز ہیں جو پوٹینشلی نئے آرمی چیف کے لیے، ان میں سے کوئی بھی آرمی چیف بن سکتا ہے، اسی طرح جوائنٹ چیف بن سکتا ہے، تو ان کا جو اضطراب ہے وہ کس قسم کے ریئیکشن میں بدل سکتا ہے؟ ان کا جو اضطراب ہے یہ کیا شکل اختیار کرے گا اگر شہباز شریف اینڈ کمپنی نے میاں نواز شریف کے کہنے پر اگر کوئی اس قسم کا ایڈونچر کیا جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جی ایچ کیو اور جناب باجوہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا، تو اس کے بعد یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جو سینئر جنرلز ہوں گے
وہ پھر اس کے اوپر اپنے اضطراب، اپنی بے چینی، اپنے تحفظات کا اظہار کس طریقے سے کریں گے؟ کیونکہ وہ جو اظہار ہوگا صاحب اس سے آپ کے میں جی آپ سے جی میں یہ بھی بتائیں، کیونکہ یہ کسی نے سوال بھی پوچھا ہے اور یہ بڑا اہم تھا، چینل پہ ہی کسی نے کمنٹ کر کے پوچھا کہ یہ جو ان کو کوارنٹین میں اس وقت موجود ہیں، کیا شہباز شریف صاحب پہ نظر رکھی جا رہی ہے؟ کیا یہ ایسے ہی ہے یا پھر جان بوجھ کر کیا ہوا؟ میں چاہوں گا اس کا بھی جواب دیں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ فائل سمری موو ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا، جی ایچ کیو میک شور کرے گا کہ جن ناموں کو لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی دوسرا ایکشن نہ لیا جائے، جس کی طرف آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پوری سچویشن کو ریویل کیا ہے۔ دیکھیں عاشور صاحب، شہباز شریف کا جو کووڈ ہے یہ اس لیے بڑا مسٹیریس ہے کہ شہباز شریف مکمل طور پر لاپتہ ہو گئے، مکمل طور پر غائب ہو گئے، اور آپ جب بھی کسی خبر کو اینالائز کرتے ہیں، کسی واقعے کو اینالائز کرتے ہیں، تو آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے یا کچھ دیر پہلے کیا ہوا تھا، اور پھر کچھ واقعاتی شہادتوں کو آپ دیکھتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ شہباز شریف میاں نواز شریف سے گلے مل کر لندن ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہے، اور پھر شہباز شریف کو کال آتی ہے، شہباز شریف 2 دن کے لیے وہاں پہ رک جاتے ہیں، پھر شہباز شریف واپس آتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 15 17 18 ہر روز ایک نئی ڈیٹ کے آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل شروع ہو جائے گا، لیکن وہ تعیناتی کا عمل شروع نہیں ہوتا، اور پھر شہباز شریف ایک لائن کی خبر آتی ہے کہ شہباز شریف کو کووڈ ہو گیا، اور پھر اچانک شہباز شریف غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر ہاشمی صاحب آصف علی زرداری ایک مشن پر اسلام آباد پہنچتے ہیں۔ اب آصف علی زرداری اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بڑے چہیتے بھی بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ پیپلز پارٹی نے 1 مہینہ پہلے ٹویٹر پر اپنے سوشل میڈیا سیل کے ذریعے یہ ٹرینڈ بھی چلوایا کہ باجوہ ول سٹے، یہ ہیش ٹیگ کے ساتھ یہ ٹرینڈ بھی چلوایا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کتنے قریب ہو چکے ہیں، کیونکہ آصف علی زرداری نے جا کر میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو یہ تحریک عدم اعتماد کا پیغام دیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر میری بات چیت ہو گئی ہے اور تحریک عدم اعتماد ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہ پورا جو موو ہے یہ پھر آصف علی زرداری کے ذریعے شروع کیا گیا تھا۔ تو اب آصف علی زرداری بھی یہاں پر اسلام آباد جب آئے ایک خاص مشن پر، اور طاقتور حلقوں کا دیا ہوا مشن تھا، تو ان کی خواہش تو تھی کہ وہ شہباز شریف سے ملاقات کرتے، لیکن شہباز شریف نے ان سے اس لیے ملاقات نہیں کی فوری طور پر کہ اگر وہ ملاقات ہو جاتی فوری طور پر یعنی گزشتہ روز، تو پھر تو جی ایچ کیو کے نمائندوں سے بھی شہباز شریف کو ملنا پڑتا، پھر تو جناب باجوہ سے بھی ملنا پڑتا، اور پھر جناب باجوہ کو یہ بھی بتانا پڑتا کہ ہم نے حتمی طور پر کیا فیصلہ کیا ہے۔ تو اب یہ جو آصف علی زرداری آئے، اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس میں جو میٹنگز ہوئیں، فضل الرحمان پرائم منسٹر ہاؤس میں گئے، تو یہ اصل میں اب دوبارہ سے اکٹھے ہو کر جی ایچ کیو کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے جو سینیورٹی لسٹ بھیجنی ہے اس کے اندر وہی نام ایڈ کرنے ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کوئی نام آپ نے مس نہیں کرنا۔ اگر آپ نام مس کریں گے تو ہم ایڈونچر کے لیے تیار ہیں، اور ایڈونچر ان کو اس وقت سوٹ اس لیے کرتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب سے سیاسی میدان میں تو انہوں نے ویسے بھی شکست کھانی ہے، ایک ہی آپشن ہے کہ ہر صورت میں یعنی جان کی بازی لگا دیں، حکومت جاتی ہے جائے، آرمی چیف اپنی مرضی کا لے کے آئیں کہ کسی طریقے سے اس آرمی چیف کے ذریعے ہم عمران خان صاحب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگین یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنا دیں، جنرل ساحر شمشاد مرزا کو آرمی چیف بنا دیں، ان کے سیاسی مقاصد کوئی بھی آرمی چیف پورے نہیں کر سکے گا، خاص طور پر ہاشمی صاحب ایک ایسی صورتحال میں جب 75% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو نئی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ جو کچھ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح کے سوالات اس اسٹیبلشمنٹ سے ہوئے ہیں، اس طرح کے سوالات نئی اسٹیبلشمنٹ سے ہوں۔ اچھا راج صاحب، پہلے تو یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ نے آج پاکستان کے میڈیا کے اوپر سب سے پہلے یہ خبر دی کہ ملاقات ہوئی ہے ایوان جو ہمارے صدر صاحب ہیں ان کی، اور ساتھ ان کے اسحاق ڈار صاحب کی، اور اس ملاقات کی جو کہانی ہے وہ کچھ ہم رکھ دیتے ہیں، پھر کنفرمیشن آپ سے لیں گے کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا ہے۔ اور پھر ایک بیان بھی جاری کیا گیا آرمی چیف کے حوالے سے، وزیر اعظم کی ایڈوائس آئی تو اس پر عمل کیا جائے گا،
اور صدر مملکت عارف الوی نے قریبی دوستوں سے جو گفتگو کی، جس میں انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بات کی۔ آرمی چیف کے بارے میں وزیر اعظم کی ایڈوائس آئی تو قانون اور آئین کے مطابق اس پر عمل کروں گا، اور میرے پاس وزیر اعظم کی ایڈوائس روکنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں، لہٰذا مملکت کے معاملات میں کبھی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہوں گا۔ دیکھیں، یہ تو کہہ دیا گیا، اور پھر یہ ملاقات کی کنفرمیشن بھی آہستہ آہستہ ہوئی ہے، ایک دم سے نہیں ہوئی، لیکن آپ نے فی الفور کنفرم کر دیا تھا کہ یہ ملاقات ہوئی۔ ایسا پہلے تو یہ بتائیں نا، یہ سٹوری کیا ہے؟ ایوان صدر میں کیا ضرورت پڑی اسحاق ڈار صاحب کو جا کر معیشت کے اوپر بات کی، سیلاب کے اوپر بات کی، کس کے اوپر بات کی ہے انہوں نے؟ یہ آرمی چیف کی تقرری اور جو سمری آئے گی اس کو نہیں روکا جائے گا، کس پر بات کی ہے؟ دیکھیں آشوی صاحب، ایک تو یہ جو دوسری خبر لانچ کروائی گئی ہے کہ صدر عارف الوی نے کچھ دوستوں سے بات کی اور یہ کہا کہ میرے پاس سمری روکنے کا اختیار نہیں ہے، یہ خبر لانچ کروائی گئی ہے۔ یہ اصل خبر نہیں ہے، یہ خبر درست بھی نہیں ہے۔ یہ جو پیڈنگ والی خبر ہوتی نا، یہ وہ خبر ہے۔ اصل خبر یہ ہے کہ یہ حکومت چاہتی یہ تھی، اور اس نے ایک پروپوزل بھی تیار کیا تھا۔ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی سمری کو 25 دن تک روک سکتا ہے، اس کی منظوری کو روک سکتا ہے، اور عموماً یہ آپ کہہ لیں کہ آئین کے تحت کچھ 4 ہفتے کے بعد وہ سمری منظور ہو جاتی ہے۔ صدر عارف الوی نے گورنر پنجاب کی تعیناتی کی سمری کو روکے رکھا 4 ہفتے تک۔ اگر صدر کے پاس یہ اختیار نہ ہوتا تو آپ بتائیں کہ کیسے گورنر پنجاب کی تعیناتی کو ان کی سمری روکی صدر نے؟ تو صدر کے پاس یہ اختیار تو ہے۔ اب ایک پروپوزل آیا پہلے کہ صدر کا یہ اختیار ختم کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت تھی، وقت بہت کم ہے، پی ڈی ایم کے پاس نمبر بھی پورے نہیں ہیں، تو اس لیے یہ جو پروپوزل تھا یہ فوری طور کے اوپر ایکسیپٹ نہیں ہوا۔ اب ہاشمی صاحب، ایک اطلاع یا آپ کہہ لیں کہ ایک دعویٰ اسلام آباد میں یہ کیا جا رہا تھا کہ اگر انہوں نے کچھ سیاسی مقاصد کے لیے آرمی چیف کی تقرری کرنے کی کوشش کی اور عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے، جس طرح سے خان صاحب نے کہا کہ اس طرح سے یہ آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے مجھے ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ناک آؤٹ کر دیں، تو آرمی چیف کی تعیناتی کی سمری صدر روک لیں گے، اس کی منظوری کچھ ٹائم کے لیے روک لیں گے۔ اس طرح کا ایک دعویٰ کیا گیا اور اس طرح کی ایک اطلاع آئی۔ اب اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب آپ امیجن کریں کہ اسحاق ڈار جو کہ یہ کہتے تھے، اور پوری مسلم لیگ نون یہ کہتے تھی کہ ہم صدر کا مواخذہ کریں گے، یہ پھر دوڑے دوڑے پہنچے ہیں ایوان صدر۔ تو ایوان صدر پہنچے ہیں تو ہمارے بھی سورسز کچھ نون لیگ میں، کچھ آگے پیچھے، کچھ طاقتور حلقوں میں، کچھ آپ کے اسٹیبلشمنٹ میں، کچھ ایوان صدر میں، کچھ پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو وہ خبر پھر اڑتی اڑتی ہمارے پاس آ گئی۔ پہلے تو نون لیگ نے بڑا زور لگایا کہ اس قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بڑا آگے پیچھے ڈینائی کیا، لیکن خیر وہ خبر ہم نے دے دی، خبر بریک بھی کی، 4-5 گھنٹے کے بعد وہ خبر کی تصدیق بھی ہو گئی، اور آخر ایوان صدر سے ایک اعلامیہ بھی آ گیا، باقاعدہ پریس ریلیز بھی آ گیا کہ اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب ملاقات ہوئی ہے ہاشمی صاحب یہ آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر، اور آرمی چیف کی تقرری کی جو سمری جانی ہے اپروول کے لیے صدر کے پاس، صدر اس کو مسترد تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ عرصے کے لیے اس کو تاخیر کا شکار کر سکتے ہیں۔ اب اس سے بھی لگتا یہ ہے کہ نون لیگ نے شاید کوئی ایسا پلان کیا ہوا ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ ہم جو نام بھیجیں گے ایوان صدر، ہو سکتا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کو کوئی شدید اعتراض ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو اس کے اوپر شدید تحفظات ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ صدر عارف الوی کچھ وقت کے لیے اس سمری کی منظوری روک دیں اور ایک بہت بڑا میس کریٹ ہو جائے۔ اگرچہ اب عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کو اب وہ پیچھے ہٹ کر دیکھیں گے، اور یہ ایک درست پالیسی ہے، کیونکہ نئی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، نئی اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیز بنائے، اور اگر اس کی پالیسیز موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی طرح رہتی ہیں پھر تو ظاہر ہے کہ عمران خان کے پاس آپشن ہوں گے کہ جس طرح سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق خان صاحب نے ایک سٹینس لیا، وہ آنے والی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ایک سٹینس لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی وائز ڈیسیژن نہیں ہوگا کہ ابھی سے نئی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق عمران خان صاحب کوئی سٹینس لے لیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو دیکھیں گے غور سے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ لیکن یہ جو ملاقات ہوئی ہاشمی صاحب یہ اسحاق ڈار کی صدر عارف الوی سے، یہ انڈیکیٹ کرتی ہے
کہ ان کو کہیں خدشہ ہے کہ کوئی ایسا نام ہم بھجوائیں گے ایوان صدر میں جس کے اوپر عمران خان صاحب صدر عارف الوی کے ذریعے اس صبری کی منظوری کو کچھ دیر کے لیے تاخیر کا شکار نہ کروا دیں. اب ظاہر ہے کہ ویسے تو آرمی چیف کی تقرری کی سمری روکنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے, یعنی اس کی منظوری کو روکنا, اور صدر عارف الوی کیا اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن بہرحال اس ملاقات کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہی تھا. بعد میں ایک ہومیوپیتھک سا اعلامیہ جاری کیا گیا کہ اسحاق ڈار نے صدر عارف الوی کو سیلاب کی تباہ کاریوں پہ بریف کیا. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ 7 مہینے کے بعد اسحاق ڈار صدر عارف الوی کو, جو کہ ان کے رائیول ہیں, نون لیگ کا اپنا کوئی صدر ہوتا تب بھی بات, اور آرمی چیف کی تعیناتی بالکل سر پہ ہو تو اسحاق ڈار وہاں پہ جا کے سیلاب کی تباہ کاریوں بریف کریں گے. اعلامیے میں یہ کہا گیا, لیکن جو اصل خبر ہے وہ یہی ہے جو ہم اپنے ویورز کے سامنے جو ہم نے رکھی ہے. بہت شکریہ ایسا ویورز, یہ آج کے شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.